अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम इस्लाम और मेरी ज़िंदगी के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज हमारा मौजू बहुत अहम मौजू है, इंतहाई अहमियत का हामिल ये मौजू है। वो मौजू ये है कि हमारे अंदर हिकमत अमली क्यों नहीं, हम हिकमत अमली इख्तियार क्यों नहीं करते। यानी कि जब भी हम कोई काम का आगाज़ करते हैं या कोई हम बड़ा मंसूबा बनाते हैं तो उसकी हिकमत अमली क्यों नहीं बनाते, और इस्लाम में हिकमत अमली की अहमियत क्या है। इन तमाम बातों के लिए हमने आज बातें करनी हैं और बातें सुननी हैं उलमाए किराम की। एहतराम से, मोहब्बत से सवाल भी करेंगे तो प्यार से करेंगे, अदब के दायरे में रहते हुए करेंगे। मैं सबसे पहले आपको पैनल का तारुफ़ कराता चलूँ। हमारी बड़ी ही खुशबख्ती है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुफ्ती मसूद रहमान साहिब। आप एग्ज़ेक्टिव मेंबर हैं तंजीम इत्तेहाद उम्मत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं और हमने अपने प्रोग्राम का जो पैनल है हमने उसका नाम रखा हुआ है गुलदस्ता। तो हमारे गुलदस्ते का जो दूसरा फूल है वो है हज़रत प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद आयूब साहिब। आप शोबा अलूम इस्लामिया से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो भी बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका नाम है अल्लामा रशीद तुराबी साहिब। आप इदारा मिनहाजुल हुसैन लाहौर से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो चौथे फूल हैं वो भी बड़े ही प्यारे, अपनी शख्सियत के एतबार से बहुत अच्छे खूबसूरत आदमी हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें हमसे करते हैं। आपका नाम है डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहिब। आप DHA लाहौर से मुंसलिक हैं। आपने बहुत ज़्यादा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह DHA लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, बहुत सारी जो हमारे इस्लाम की हिकमत अमली हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये है कि जब भी इस्लाम में किसी काम का आगाज़ किया गया तो एक हिकमत अमली बनाई गई, और इस्लाम है हिकमत का नाम है, दनाई का नाम है। और इस्लाम ये हमें कहता है कि जो मियाना रवि है, यानी कि चलना है तो तरीके से चलना है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हिकमत अमली से मुराद क्या है इस्लामी तालीमात की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़िया साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इस चैनल की वसात से हमें कुछ मिल बैठकर किसी मौजू पर बात करने का मौका दिया। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल करदा वो प्यारा और मुक़द्दस दीन है जिसके बारे में एक मशहूर जुमला हम सुनते हैं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम ने हमें जो भी तालीमात अता फरमाई, खा वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक के ज़रिए हों या आपके प्यारे अमल के ज़रिए, उसके पीछे हमें एक पस मंज़र नज़र आता है। उस पर गौर फ़िक्र करना अहले इल्म का काम है और वो हमें उस अमल, उस कौल का पस मंज़र बयान करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्का में तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पर ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ाकार और था। आप हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए, वहाँ पर मामलात का अंदाज़ कुछ और है। अब हर काम के पीछे जो हिकमत अमली है वो हमें बाज़ औक़ात तो ख़ुद ज़ुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़र आ जाती है माशाअल्लाह। और बाज़ औक़ात उस काम के फ़वाइद जब हासिल होते हैं, बाज़ औक़ात आप ख़ुद उसकी वजाहत फरमाते हैं और बाज़ औक़ात वो फ़वाइद जब नज़र आते हैं तो इसमें हिकमत अमली का पहलू बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है। माशाअल्लाह। मक्का मुअज़्ज़मा में आप तबलीग फरमा रहे हैं, वहाँ पर तरबियत हो रही है, सब्र के अहकामात हैं। सहाबा कराम को भी तरबियत दी जा रही है कि वो कुफ़ार के मज़ालिम पर सब्र से काम लें। वहाँ पर कुछ जारिहाना इक़दाम बयान नहीं किया गया, सब्र से काम लेने का तरीक़ाकार बताया गया ताकि उनकी तरबियत में पुख्तगी आ सके और वो अल्लाह के दीन के एक अच्छे सिपाही साबित हो सके। इस हिकमत अमली की वजह से इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलता हुआ हमें नज़र आता है और इससे एक आम बंदे की तरबियत होती है कि दीन के मामलात में भी और अपनी अमली ज़िंदगी में भी हमें गौर व फ़िक्र, सब्र, तदरीज से काम लेना चाहिए ताकि हम जो भी काम करें उसके अंजाम तक पहुंच सकें बगैर किसी नुकसान के उस अमल के फ़वाइद को हासिल कर सकें। तो सब आप बताएंगे कुरान पाक हमें इस हवाले से क्या कहता है। हिकमत के बारे में
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ پورے ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق پوری پلاننگ کرتے، بلکہ عام انفرادی طور پر بھی کسی آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے، آپ سے عرض کرتے یا رسول اللہ کچھ ہو سے نہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ ہر آدمی کو ایک ہی بات نہیں، آپ آدمی کی مزاج کو دیکھتے، حالات کو دیکھتے اور اس کے مطابق آپ اس کو نصیحت کرتے، اور یہی حکمت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آتا ہے، آپ سے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے اوصے نہیں، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ اسے فرماتے ہیں لا تغضب۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ جی آپ نے مجھے فرمایا غصہ نہ کیا کر، چونکہ اس کا مزاج ایسا تھا۔ فردد مرارن، اس آدمی نے اپنی اس بات کو بار بار دہرایا، یا رسول اللہ مجھے آپ نے بار بار یہی فرمایا لا تغضب۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اس کے مزاج کے مطابق ہے، اور وہ آدمی جا کر جب اس بات پر غور کرتا ہے تو وہ اسی پہنچتا ہے نقطے پر کہ واقعی یہ۔ دوسرا آدمی آتا ہے، رسول اللہ اسے فرماتے ہیں، وہی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، جی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، واہ، جہاں کہیں بھی ہو تم، ظاہر باطن چھپے ہوئے کسی بھی حالت میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واہ واہ۔ اللہ کا تصور تیرے دل و دماغ پہ ہر وقت، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو۔ کیا بات، کیا بات۔ تیسرا آدمی آتا ہے اور اسے آپ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے آخر میں ان کو یہ وصیت کی کہ معاذ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی جو بد دعا ہے نا، اس سے بچنا۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ کیا بات، وَبَيْنَ کیا اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے درمیان مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جی، تو پہلی بات تو حکمت میں ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ جو کام کرنا ہے، جس طریقے آدمی سے حکمت کے بات ساتھ کرنی کرنا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہم نے یہ ایک ہمارا ہدف ہے، یہ ہم صحیح۔ کیسے اچیو کر سکتے ہیں، اس کے مطابق گفتگو، اس کے مطابق پلاننگ، جی۔ اور اس کے مطابق چلنا۔ جی حضرت صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قال اللہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا۔ سورۃ البقر کی 269 نمبر آیت میں ذات خدا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، کہ ہم جس کو بھی حکمت عطا ہو گئی سمجھ لو کہ اس کو خیر کثیر مل گیا ہے۔ اور اس پر زور دیتے ہوئے قرآن مجید میں تقریباً 20 مرتبہ لفظ حکمت آیا ہے، واہ واہ، اور جو حکمت جاننے والا ہوتا ہے اسے حکیم کہتے ہیں، اور لفظ حکیم قرآن مجید میں تقریباً 81 مرتبہ آیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا اور بات۔ اگر آپ دیکھیں جو کائنات عالم کے معلم تھے، جو معلم کائنات ہیں ہمارے نبی، ایک ملت، ایک قوم، ایک فرد کے نہیں ہیں، ذات خدا الحمدللہ رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت و فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ماشاءاللہ، یہ عالمین کے لیے ہادی ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، پیشوا ہیں۔ حکمت کا معنی دانائی، ذہنی فراست، جیسے کہ قبلہ صاحب نے ارشاد فرمایا۔ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارا جو پینل ہے بہت خوبصورت پینل ہے آج کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا بتائیں گے اور کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ 81 مرتبہ ذکر آیا حکمت عملی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام نے حکمت کے حوالے سے عمدہ گفتگو فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ حکمت کے معنی جیسے حضرات نے بیان فرمایا کہ دانش ہے، شعوری کیفیت ہے، سمجھ بوجھ کے ساتھ کسی فیصلے کا اقدام ہے اور کسی عمل کا اقدام ہے۔ قرآن کریم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ حکمت جیسے عمدگی کے ساتھ کسی کام کو بہتر انداز سے سر انجام دینے کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح کچھ طبقات نے حکمت کو
منفی حوالے سے بھی استعمال کیا ہے۔ صحیح۔ گویا حکمت بہتر سلیقے سے کسی کام کو عمدگی سے بجا لانا یہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے، اور قرآن کریم میں یہ بھی مذکور ہے کہ لوگوں نے سمجھ بوجھ کے ساتھ کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جن سے ان کا مقصود نقصان پہنچانا تھا۔ مثلا اس کی مثال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ماشاءاللہ۔ کہ اہل کتاب کے ایک طبقے نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کی طرف جو کتاب اتر رہی ہے دن کے آغاز میں اس پر ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، تاکہ کسی طرح سے وہ سادہ لو مسلمان جو ابھی ابتدا میں ہی اسلام کے قریب آئے ہیں وہ تمہارے اس اقدام سے اسلام سے پھر جائیں۔ صحیح۔ یہ منفی حکمت ہے اور یہ نقصان دہ حکمت ہے، اور پازیٹیو حکمت اس کا بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑے ناراض ہوئے اور یہ کہا، ماں کے بیٹے تم نے ان کو روکا کیوں نہیں، یہ اس بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، اور ان کی داڑھی پکڑ لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، ماشاءاللہ، میرے ماں جائے میری داڑھی نہ پکڑیے، میرے سر کے بال نہ پکڑیے، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس وقت کوئی قدم اٹھاتا تو آپ مجھے آ کر یہ کہتے کہ آپ نے میری بات کا انتظار نہیں کیا اور فرقت بنی اسرائیل کے درمیان تفریق پیدا کر دی۔ واہ واہ واہ، یعنی تفریق اتنی نقصان دہ ہے امت کے لیے، اللہ اللہ، کسی بھی امت کے لیے فرقہ بازی، سیکٹیرینزم اور تفریق اتنی مہلک اور نقصان دہ تباہی ہے کا سبب ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تو برداشت کر لیا کہ صحیح۔ عارضی طور پر کچھ لوگ بچھڑے کی پوجا کرتے رہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ امت میں تفریق ہو جائے۔ اللہ، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مکی دور، آپ کی حکمت عملی دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت موجود ہیں، ان بتوں کی آپ کے سامنے پوجا ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اس تمام صورتحال کو جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے اللہ، آپ برداشت کر رہے ہیں، اس حکمت عملی کے تحت کیا بات ہے، جو کیا بات۔ آنے والے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین کے لیے اللہ کی وحی کی روشنی میں طے کر رکھا۔ کیا بات ہے۔ مفتی صاحب، احادیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہیں اس حوالے سے؟ حدیث مبارکہ میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا طرز عمل ہم جب دیکھتے ہیں تو ہر کام میں حکمت عملی مکمل طور پہ نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے، وہاں پر کچھ اقدامات ہیں۔ پہلے مرحلے میں مسجد کی تعمیر ہے تاکہ لوگوں کو ایک مرکز میں جمع کیا جائے، ان کو عبادت کا ماحول فراہم کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ دوسرے مرحلے میں مسلمان اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے معاشی حالات پریشان کن ہیں، تو ان کو سہارا دینے کے لیے مواخات مدینہ کا عمل نظر آتا ہے تاکہ معاشی طور پر وہ خود کفیل ہوں، کام کاج کریں، معاشرے کا حصہ بنیں، کسی پر بوجھ نہ بنے۔ تیسرے مرحلے میں مدینہ میں موجود تمام گروپس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں جو معاہدہ نظر آتا ہے میثاق مدینہ کے نام سے، تو دیکھیں کس طریقے سے تدریجی عمل کے تحت، حکمت عملی کے تحت دین کے کام کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یک بارگی سب کچھ نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی ہم دین کے مختلف معاملات میں ہم غور کریں، مثال کے طور پر غزوہ خندق میں ہم دیکھیں، کفار کے لشکر کی کثیر تعداد ہے، مشورہ کیا گیا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ تجویز سامنے آئی کہ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمارے علاقے میں بعض اوقات ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے خندق کھودتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کو پسند کیا اور خندق کھود کر دشمن کا مقابلہ کیا گیا۔ غزوہ بدر کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو وہاں پر تو
حکم یہ ہے کہ دشمن کو سزا دی جائے، جو قیدی بن گئے ہیں جی ان کو اچھا خاصا سبق سکھایا جائے۔ لیکن ایک تجویز یہ سامنے آتی ہے کہ جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے مال ہے تو مال لے لیا جائے، اور اگر ان کے پاس دیگر صحیح قسم کے معاملات ہیں ماشاء تو وہ اللہ اہل مدینہ کے بچوں کو تعلیم و تربیت دیں، 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی عمل ان کے لیے فدیہ کے واہ، برابر قائم سبحان اللہ۔ قرار پائے گا۔ تو یہ حکمت عملی ہے کیا بات۔ کہ موقع کی مناسبت سے فیصلہ کیا جائے اور انسان اپنے کام کے انجام کو بھرپور صحیح، انداز میں حاصل کرے، کوئی نقصان نہ ہو اور انسان اپنی حضرت محنت صاحب کو کے ضائع ہونے سے حالات بچا لے۔ میں جو مصلحت ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے اور بندے کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیے جی، بات سب سے پہلے یہ ہے کہ حکمت ہے کیا۔ ایک آدمی نے ایک کام کرنا ہے، اس کا مقصد ہے کسی چیز کو حاصل کرنا، اس کے لیے وہ جتنے بھی طرز ہے عمل اختیار کرتا ہے کہ مجھے میرا جو ٹارگٹ ہے وہ میں اچیو کر لوں، یہ ہے حکمت اصل۔ صحیح۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو، جس آدمی تک آپ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، کیا طریقہ اختیار کریں گے، کیا حکمت اختیار کریں گے کہ وہ آپ کی بات سنیں، وہ بات آپ کی مانیں اور آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے جو آپ بولنے کا چاہتے انداز ہیں۔ جی تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے سامنے یہ ساری حکمتیں ہونی چاہیے کہ میں کن حالات میں کس طرح گفتگو کروں اس آدمی کے ساتھ کہ یہ میری بات سنیں۔ اگر وہ آدمی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہے، آپ اس کو جتنی بھی حکمت کی باتیں کرتے چلے جائیں گے، آپ کا مقصود آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے موقع محل جو ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ اور قرآن میں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کسی اور باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو ان کو بات کرتے رہنا، ان کے سر پہ کھڑے رہنا، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ میں نے اپنے اس دوست کو اپنا ہم نوا بنانا ہے، تو میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موقع محل کے مطابق اس سے صحیح، ملے، اس جی۔ سے بات کرے۔ پھر اس کے بعد حکمت میں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے اس کی ذہنی استعداد صحیح کے مطابق لیول اس سے کیا بات- اس کا؟ یعنی ایک آدمی بالکل بیچارے دیہاتی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ بڑی منطقی باتیں کرنا شروع کر دیں اور بڑے انداز وہی اختیار کریں، بڑی اچھی باتیں ان ماشاءاللہ۔ کو کچھ صحیح، سمجھ میں صحیح، نہیں۔ صحیح۔ اور اسی طرح ایک دانشور آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ روکھی پھیکی سی باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ سے نہ متاثر صحیح، ہوگا، صحیح۔ اور یہ ساری چیزیں کیا حکمت بات کے خلاف ہیں، نہ آپ اپنا وہ مقصد حاصل کر سکیں گے۔ علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ابو جندل والا واقعہ ہے اور باقی جو آپ قیدیوں کو کہتے ہیں کہ ان کو تعلیم دیں اور ان کی ایجوکیشن کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے، آپ کی کیا اس کے اوپر آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جندل کا واقعہ ہو یا قیدیوں کو تعلیم و تربیت، جس طرح کے محترم نے ارشاد فرمایا پروفیسر صاحب نے کہ حکمت عملی سے فائدہ اٹھانا اور اس کو اپنانا اور اس طریقے سے اپنانا کہ وہ قائل بھی ہو جائے۔ میں اس سے پہلے ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت مکہ، صحیح آپ دیکھیں کہ اس زمانے کا جو ماحول تھا، جس طرح کے دونوں باتیں کی ہیں، ایک الف والا ایک زیڈ والا، برابر نہیں ہے، تو اس زمانے میں کون سی ایسی برائی، کون سی ایسی غلط باتیں تھیں جو مکے میں نہیں تھیں؟ سب سے پہلے چور ڈاکہ، قتل و غارت، لا قانونیت، جھوٹ، لا قانونیت، کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جس طرح کے پروفیسر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، مجھے دل بڑی اچھی بات لگی جناب ہارون اور جناب موسیٰ کی بات۔ کیا بات؟ اسی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم نے اس طرح ان کو نمونہ دیا کہ جو گمبار ہے، جاہل ہے، اجڑ ہے، نابکار ہے، درندگی ہے، وحشت ہے، انسانیت نامی چیز نہیں ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، لوٹ لو، قتل و غارت ہے، تو اس ماحول میں رہ کر یہ فرد فرید ایسا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ان کو اپنایا کہ میں امین بھی ہوں، میں صادق بھی ہوں۔ جب کہ کسی کا مال کھانا وہ مال غنیمت سمجھتے تھے، لوٹنا یہ کرتا تھا۔ یہ دو ایسے کردار تھے نبی کے۔
لیکن ان کو اس طرح تربیت اور ایسا حکمت کے ساتھ لے کر چلا، ان کا تزکیہ نفس کیا ہے کہ اب وہ اس حد پر آ گئے کہ نبی فرماتے ہیں ایک دن کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس کوہ قبیس کے پیچھے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تمہاری بستی کو نابود کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، تمہارا اس بارے میں کیا رویہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تیسری مرتبہ پھر یہ تیقن کی منزل ہے کہ آپ جائیں اور آپ کو لشکر نظر نہ آئے، تو یہ جملے ہیں ابو جہل کے، عتبہ بن ربیعہ کے، شیبہ بن ربیعہ کے، عمر بن مخزوم کے۔ وہ کہتے ہیں اے اچھے کریم گھرانے کے پروردہ، ہم وہاں جاتے ہیں ہمیں لشکر نظر نہیں آتا، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہیں، لشکر موجود ہے، ہم اندھے ہیں، لشکر موجود ہے۔ یہ ہے نبی کی صداقت۔ اور اس ماحول میں آ کر پھر بڑی حکمت کے ساتھ یہ جو ساری زندگی نبی کی تھی، یہ پوری زندگی حکمت کے ساتھ چلنے والی تھی۔ اس لیے تو قرآن مجید میں ہمیں حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر کوئی ماڈل نمونہ ہے وہ میرے حبیب کی ذات کا کردار ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو لایا عمل دینا ہے، اس لایا عمل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں گا کہ سوشل لائف میں ہم حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے یقینی بات ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ سے ہی رہنمائی لیں گے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے جو سوشو سٹیٹس ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرو۔ یہ معاشرتی زندگی میں بہت ضروری ہے کہ جو جس درجے پر موجود ہے اس کو اسی حوالے سے اس کے ساتھ گفتگو ہو، اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہو، انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے بھی ہمیں اس بات کو بہرحال پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ دوسرے یہ کہ جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کی جائے ان کی شعوری سطح کی بنیاد پر، صحیح، جہاں تک ان کا شعور ہے۔ تیسرا میں یہ عرض کروں گا کہ حکمت عملی کے حوالے سے معاشرے میں ہمیں لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ جس قدر خیر کے کام ہم کر رہے ہیں ان کو شعوری کیفیات کے ساتھ بجا لائیں۔ صحیح۔ انتہا پسندی، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، نوجوان نسل کدھر ہماری جا چکی ہے۔ آپ جب جتنے اعمال بجا لا رہے ہیں اعتقادی حوالے سے یا عملی حوالے سے، ان کو شعوری کیفیات کے ساتھ اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات کی روشنی میں بجا لا رہے ہیں، تو پھر یہ سارے سلسلے ختم ہوں گے۔ یہ دہشت گردی اور یہ انتہا پسندی، یہ تمام تر اعمال جو ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، شرائط جہاد یہ غیر شعوری کیفیت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مولانا نے جیسے ذکر فرمایا نعیمی صاحب نے، جو میثاق مدینہ ہے، اس میثاق مدینہ کی جو 53 دفعات ہیں، اللہ، ان میں سے 25 کا تعلق مسلمانوں سے ہے، 27-28 کا تعلق غیر مسلموں سے ہے۔ اللہ ہم سے زیادہ۔ گویا غیر مسلموں کو جینے کا حق دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی شفاعت، اس کا شفیع اور اس کا کیس لڑنے والا خود میں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا بات۔ اور کسی مسلمان کا ناحق قتل، ارشاد نبوی ہے لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، کسی مسلمان کو قتل کر دینا، پوری دنیا پر زوال آ جائے، وہ کم ہے، اور ایک مسلمان کا قتل کر دینا یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک عمل ہے۔ صحیح۔ اور فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار، واہ واہ، اگر آسمان و زمین کے رہنے والے بالفرض کسی ایک مسلمان کے ناحق قتل میں شریک ہو جائیں، سب کے سب کو اللہ اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ دہشت گردی اور یہ انتہا پسندی، یہ دراصل جذباتی کیفیات کا نام ہے۔
صحیح. ہم شعوری طور پر اعمال بجا نہیں لا رہے اور امت کو اور قوم کو یہ احساس نہیں دے رہے کہ لوگوں اپنے اعمال جو تم بجا لا رہے ہو یا اعتقادی طور پر جو نظریات تم قائم کر رہے ہو ان کو محض آباء و اجداد سے آئی ہوئی ایک تعلیم اور فکر اور سوچ کو آگے لے کر چلتے رہنا، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے مد مقابل لوگوں کا روز اول سے یہ رویہ تھا. سب یہ کہا کرتے تھے بل وجدنا آباءنا لہا عابدین، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، ہمارے لیے حجت انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کا طرز عمل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. پاکستانی جو قوم ہے اس کو کس طرح ہم حکمت عملی کی طرف لا سکتے ہیں؟ نقشبندی صاحب کہ اصل میں یہ قرآن کا مطالعہ گہرا نہیں ہوتا جو یہ پیدا ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا دہشت گردی، یہ آپ ایک آیت پہ ذرا غور فرمائیے کہ حکمت عملی کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس سے آپ مخاطب ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں، اس کے اعتقادات، اس کی روایات جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھتے ہی اس کے اعتقادات اور روایات، چونکہ اس سے بڑی محبت ہوتی ہے اور صدیوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہوتی ہے، آپ اس پر ایک کلاڑا چلانا شروع کر دیں. آپ قرآن مجید کی یہ آیت ذرا پڑھیے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. لا تسبوا الذین یدعون من دون، اللہ سے جو اللہ کو نہیں پکارتے، اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، تم ان کے بتوں کو بھی گالی نہ دو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تمہارے سچے رب کو، پیارے رب کو وہ برا بھلا کہیں گے. اب یہ ہے حکمت کہ ہمیں تو قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ اگر کسی سے مخالفت بھی ہے تھوڑی بہت یا کوئی دلائل کی بنیاد پر ایسے، تو آپ حکمت سے بات کریں، حکمت سے اس کو سنائیں. جہاں اللہ بتوں کو گالی دینے اور مشرکوں کے، اب تو حضور والا یہاں پہ جو ہی کسی سے اختلاف ہوتا ہے فوراً سوشل میڈیا پہ گالیوں کی برمار شروع ہو جاتی ہے، گالی فتوے شروع ہو جاتے ہیں. یہ حکمت کی، اس سے معاشرے کے اندر اجتماعیت پیدا نہیں ہو سکتی. اور ہم یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، کیا ان کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں ہے کہ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹے بتوں کو اور ان کے خداؤں کو تم برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ وہ تمہارے سچے خدا کو. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو معاشرے میں اجتماعیت کیسے، امن اور سکون کیسے پیدا ہوگا؟ جی مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ خلاصہ کلام بناتے ہوئے سب سے پہلے ہم مسلمان اول آخر دین کے پابند ہیں. ہمیں قرآن پاک کی آیات کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے. ہم اگر دین کے معاملات کو دیکھیں، داعی دین کو حکم دیا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. پہلی شرط لگائی تھی کہ تم نے اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کا خادم بن کے لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے، تو اس میں بھی حکمت کا پہلو پیش نظر رہے. اب یہ حکم اگرچہ دعوت دین کے حوالے سے لیکن پوری زندگی پر محیط ہے. ہم کسی کو بھی مشورہ دیں، کوئی کام کرنے کا کہیں، تو اس میں جیسے ہم نے گفتگو کی، ہر پہلو کو مد نظر رکھا جائے کہ میں نے کون سی بات کس انداز میں کرنی ہے تاکہ مجھے اس بات کا فائدہ حاصل ہو سکے. میں جس بات کو مد نظر رکھ کے کسی مخاطب سے ایک کام کا مطالبہ کر رہا ہوں، وہ میری بات کو سمجھے اور اس کو محسوس ہو کہ میں اس کی خیر خواہی چاہتا ہوں. کوئی اس کو زج کرنا، اس کو نیچا دکھانا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بندہ ایک دین کے پیغام کو سنے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور اپنی عملی زندگی میں ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان ثابت ہو سکے. موجودہ دور میڈیا کا دور ہے، گلوبل ویلیج کا ماحول ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں تو سیکنڈز کے اندر وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. اب ہم یہاں پر ایک چینل میں بات کر رہے ہیں، جیسی آن ایئر ہوگا پوری دنیا اس کو دیکھے گی. تو میں یہاں پر یہ دیکھوں کہ میرے اس عمل کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا. تو یہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کریں اور اپنے پیغام کو، اپنے عمل کو ایک اچھے انداز میں معاشرے کے سامنے پیش کریں. جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا، پھر مدنی دور آیا، کوئی پیغام دیں قوم کی بہتری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم کا جو دین ہے یہ اکمل ہے، نامکمل نہیں ہے. اور حکمت اور دانائی کے بارے میں یہ حدیث
بالکل عامہ خاصہ کے مشہور ہے کیا، انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ابتدائے کلام سے لے کر اس وقت تک جتنا میں نے علماء کرام سے ابھی سیکھا اور سنا، بالخصوص میرے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی صحیح کہ ان کا یہ پروگرام تھا صبح کو نبی کی بات مانے شام کو انکار کر دیں، تاکہ مسلمان تذبذب کا شکار ہو جائیں۔ یہ تذبذب ان لوگوں کا چلتا آ رہا، اور اس وقت امت مسلمہ اتفاق سے 21 مئی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی۔ حق تو یہ تھا کہ جو ظالم ان کے خلاف احتجاج کیا جاتا، جو مظلوم ہیں، مظلوم چاہے کوئی ہو، چاہے بوسینا کا ہے، برما کا ہے، نائجیریا کا ہے، یمن کا ہے، فلسطین کا ہے، عراق کا ہے، ایران کا ہے، شام کا ہے، کشمیر کا، افغانستان کا، پاکستان کا ہے، صحیح، جہاں جہاں بھی ظالم ہے اس کے خلاف ہم اتحاد کرتے اور مظلوم کی مدد کرتے۔ برخلاف اس کے مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آئی کہ مسلمان حکمت سے کیوں دور ہیں، کہ جو ہمارا ازلی اختلاف رائے رکھنے والا، میں احترام سے بات کرتا ہوں، وہ آتا ہے، وہ ملیون ڈالروں کا ہمیں اسلحہ دے جاتا ہے، کس کے لیے؟ کافروں کو مارنے کے لیے، یہودیوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے، اور ہم یہ چیزیں لے کر جو انسانیت کے قتل کے آلے ہیں لے کر خوش ہو رہے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ چلنے کس پر ہیں؟ یہ چیز لمحہ فکریہ ہے۔ میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دوں گا کہ قرآن مجید کو اپنا اسوہ خیر قرار دیں، قرآن کے جو آئین اور قانون ہیں ان کو اپنائیں اور اس سے پیچھے نہ ہٹیں، ورنہ ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جو قانون قرآن مجید ہمیں قانون اور دستور دے رہا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اس میں ہماری دنیا میں بھی فلاح ہے، آخرت میں بھی فلاح ہے۔ پاکستانی قوم کو اور پاکستانی قوم کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بڑے تحمل سے، بردباری سے ہم ایک بات کو سنیں اور تحمل سے سوچیں کہ کیا وجوہات ہیں، حکمت ہونا چاہیے، نہ کہ ہم بغیر ہی کسی چیز کے اس پر اتنا قدو اور یہ مد و شد شروع ہو جائے کہ جنگ و جدال نظر آ جائے۔ برداشت ہونی چاہیے۔ برداشت کا نمونہ سیرت نبوی، سیرت مکی میں بھی ہے، صحیح، برداشت کا نمونہ مدنی سیرت میں بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو نبی کے صحابہ کرام تھے وہ اتنے تھے کہ جو خود نبی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، نبی نے ان کا ایسا تزکیہ نفس کیا ہے، وہ ایسا تزکیہ نفس کیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہدایت کے منارے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، یہ آسمان کے ستارے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو لے کر آگے چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگلے مہمان کی طرف بڑھے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دوست اور دشمن کو مد نظر رکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں۔ جی یہ اس وقت ہر دکاندار اس کوشش میں ہے کہ میں 2 روپے کا سودا لے کر 5 روپے میں بیچوں، 200-300 گنا منافع کمانا اور دوسرے کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانا اور اس سے مال حاصل کرنا، یہ شروع سے نیچے سے لے کے اوپر تک پوری قوم میں بری طرح سے رچ بس گئی ہے۔ یہ بات اس حکمت عملی کو ختم کرنا ہوگا محترم نقشبندی صاحب۔ جو منفی حکمت عملی ہماری قوم نے اختیار کر رکھی ہے، پیٹرول پمپ والا کم تول رہا ہے، کم پیٹرول دے رہا ہے، حتیٰ کہ مرغی بیچنے والا مرغی کم بیچ رہا ہے، گوشت بیچنے والا گوشت میں پانی بھر کے گوشت بھاری کر رہا ہے، پوری قوم کرپٹ ہو گئی۔ اس کرپشن سے قوم کو نکالنے کے لیے لیڈر سے لے کے نیچے تک الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے سربراہوں کے دین اور رویے پر ہوتے ہیں، بڑے کو دیکھتے ہیں، بڑوں سے لے کر نیچے تک، گھر میں اولاد بھی اپنے بڑوں کو دیکھتی ہے۔ بالکل شک نہیں اس میں۔ جی آپ کیا فرمائیں گے؟ جی باتیں تو جی خلاصہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرما دی کہ اس وقت جو امت مسلمہ ہے اس کے لیے سوائے اس کے اتفاق اتحاد کا درس دیا جائے۔ اختلافات تو ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں، شیطان اس کام میں ہر وقت لگا رہتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ پیدا کرے۔ قرآن ہمیں کیا دعوت دیتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کے بغیر امت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ امت کی زندگی تو نہیں ہے جو اس وقت ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے، یہ وہ امت خیر امت ہے کہ یہ امت ساری دنیا کے لیے رہنمائی کرنے والی نمونہ تھی، اور آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ قوموں کی دوڑ میں ہم سب سے پیچھے،
جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ منفی سوچ جو ہے اس نے ہمیں سب سے پیچھے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ختم کرنے کے لیے لا محالہ جب تک قرآن و سنت کی تعلیم کی طرف ہم لوٹیں گے قرآن کی طرف آنا پڑا، اس وقت تک یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ڈاکٹر صاحب بہتر فرما سکتے ہیں کہ فرمایا تھا کہ امت انہی راہوں پہ آئے گی جو شروع میں تھی، تو تب یہ امت وہ کامیاب ہو سکتی ہے. تو اور کوئی علاج ہمیں نہیں نظر آتا. پیسے بھی ہیں لوگوں کے پاس، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود امت کے اندر اور لوگوں کے اندر یہ گراوٹ آ رہی ہے، اخلاقی، دینی اور ہر لحاظ سے اجتماعی، انفرادی. مفتی یہ ہم نے متفقہ اعلامیہ یہاں جاری کرنا ہے، خلاصہ 30 سیکنڈ میں بیان فرمایا آپ. اگر ہم موجودہ حالات میں دیکھیں تو ہم دین اور دنیا کے معاملات میں توازن کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. قرآن پاک نے ہمیں یہی تعلیم دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں بلکہ ہم یہ سوچیں ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے. پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرنے کے قابل ہو سکیں گے. جی علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بے شک جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک ہم ید وحدہ نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہیں، اور ہمیں ہر چیز بھلا کر امت وحدہ کا ثبوت دینا چاہیے، جس امت کے لیے قرآن مجید میں تعریفیں کی ہیں کہ تم تو ایسی امت تھی جو دنیا کے لیے ماڈل اور نمونہ تھی. ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، دنیا کا غلبہ آ رہا ہے، دین کو چھوڑ رہے ہیں. ہمیں یہ چھوڑنا، ہمیں ان چیزوں کو نہیں اپنانا چاہیے. ہمیں اسی چیز کو اپنانا چاہیے کہ جس طرح نبیوں کے سلطان نے ہمیں ایسا اسوہ دیا، عملی نمونہ دیا، گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، اس کو اپنا کر ہمیں ایک ہو کر بڑھ کر اللہ کو بھی راضی، اللہ راضی ہوگا تو ساری دنیا میں کامیابی ہوگی. جیسے کہ حضرت حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس بندہ نے اللہ کو راضی کر لیا تو اس نے کون سا گھاٹا کیا، ساری دنیا اللہ راضی ہوگا، مخلوق راضی ہو جائے. ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب. میں تو رمضان کے حوالے سے آپ کی بات کا خلاصہ عرض کروں گا کہ آج میں جہاں بیٹھا ہوں روزے کی حالت میں مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک. اسی لیے میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، اکیلے پن میں ایسا نہیں کرتا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ کیا جج کو قلم چلاتے ہوئے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا رشوت لیتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہے؟ صحیح. کیا نگاہوں کے غلط استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا عزت و ناموس کو پامال کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہے؟ صحیح. یہ احساس اگر ہم رمضان سے نہیں لے رہے تو پھر یقین آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں تو ہم روزہ رکھتے ہیں نا بھوک کا، اور رمضان کے بعد ہمیں ایمانداری کا، دیانتداری کا، ان چیزوں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. ایک معاف کیجیے، ایک روزہ وہ ہے جو صبح شروع ہوتا ہے اور شام کو ختم ہوتا ہے، وہ تو ہے رمضان کے مہینے میں. اور ایک روزہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم نے رکھا ہے، وہ موت ہی اس کو ختم کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین، علماء اکرام کی باتوں کا آپ نے سنا اور بڑی اچھی باتیں انہوں نے آپ سے شیئر کی اور دل کی باتیں ہیں، اور یہ آپ کے اور میرے متعلقہ ساری باتیں تھیں، سوسائٹی کے متعلقہ باتیں تھیں، امت مسلمہ کے حوالے سے باتیں تھیں. یہاں ہم علماء اکرام سے اجازت لیں گے، اور جو متفقہ طور پر حکمت عملی کے حوالے سے جو علماء اکرام نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا اسلام میں حکمت عملی کی اہمیت. علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک میں 81 مرتبہ حکمت عملی کا ذکر آیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک نظم لے کر آنا چاہیے، توازن لے کر آنا چاہیے، اور جو ہماری زندگیوں کے اندر بے ترتیبی آئی ہوئی ہے اس سے نکلنا چاہیے. سستی مسئلے کا حل نہیں بلکہ کام کرنا مسئلے کا حل ہے. اور جب بھی کوئی کام شروع کریں تو ایک حکمت عملی بنائیں، کس دن کیا کرنا ہے، دن کے اوقات کا بھی ایک نظم لے کر آئیں کہ کس وقت میں کون سا کام کرنا ہے. یہ تھا علماء اکرام کا کہنا.